नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फ़ुल माजूब और मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी। हज़रत हम्माद सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदों और औलियाए कामिलीन में से गुज़रे हैं। किसी शख्स ने आपसे पूछा, ए हम्माद, तौबा आपने कैसे की और कैसे आपके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू और इबादत का ज़ौक़ पैदा हुआ। हज़रत हम्माद सरखसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सरखस के जंगल में ऊँट चराया करता था और मुद्दत तक ऊँट चराता रहा और मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं ईसार करूं और मैं ईसार को समझूं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक में फ़रमाया है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, मैं उस मर्तबे पर पहुँच कर ईसार करूँ, ये मेरी तमन्ना और आरज़ू रही। फरमाते हैं कि एक दिन मैंने ये देखा कि एक भूखा शेर आया है और उसने आकर मेरे ऊँट का शिकार किया है। ऊँट का शिकार करने के बाद वो उस ऊँट को खींचकर बुलंदी की तरफ ले गया और उसे चीरा फाड़ा, उसमें से कुछ खाया नहीं और एक आवाज़ निकाली। उसकी आवाज़ सुनकर जंगल के तमाम दरिंदे जमा हो गए और हैरत का मकाम ये हुआ कि शेर वहाँ से दूर चला गया और जंगल के तमाम दरिंदों के लिए उस अपने शिकार किए हुए ऊँट को छोड़कर चला गया। तमाम दरिंदे जब उसमें से खा चुके तो उसके बाद शेर नीचे उतरा और करीब था कि वो उसमें से कुछ खाना चाहे कि दूर से एक लोमड़ी जो लंगड़ी थी अपनी टूटी हुई टांग को खींचती हुई आ रही थी। हज़रत हम्माद सरखसी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि शेर जो शिकार में से खाना चाहता था, उसने जब उस लंगड़ी लोमड़ी को देखा कि वो शिकार की तरफ आ रही है तो शेर फिर वापस चला गया और उसने उस लोमड़ी को खाने का मौका दिया। और जब वो लोमड़ी खाकर चली गई तो उसके बाद फिर शेर नीचे आया और उसके बाद उसमें से कुछ उसने खा लिया और जब वापस जाने लगा तो वापस मुड़कर उसने फसीह ज़ुबान में मेरी तरफ मुँह करके ये कहा कि ए हम्माद, ईसार बर लुक़मा कार सगा बुवत व मर्दान खुदा जानो ज़िंदगानी ईसार में कुनत। ए अहमद, ए हम्माद सरखसी, तू ईसार को समझना चाहता है। लुक़मे का ईसार करना तो कुत्तों का काम है। जो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं वो तो अपनी जान और अपनी ज़िंदगी का ईसार करते हैं। ये वो पाकान उम्मत हैं कि जो अपनी ज़िंदगी का, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी तमन्नाओं का, अपनी आरज़ुओं का ईसार करते हैं और मखलूक़ खुदा के लिए राहत का और इत्मीनान का और सुकून का एहतमाम करते हैं। उन पाकान उम्मत में उनके सरदार, उनके इमाम, उनके मुक़्तदा हैं हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। आपकी किताब मुस्तताब कश्फ़ुल माजूब शरीफ। और आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र पाक और हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज की सूरत में उनका ज़िक्र लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, वो 11वां बाब कश्फ़ुल माजूब शरीफ का और हज़रात आइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में हस्ती हैं हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इन खूबसूरत मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिस अज़ीम इल्मी, अदबी और बिलाशुबा रूहानी शख्सियत को हमने दावत दी है वो अपने तारुफ़ में मोहताज नहीं हैं। सैकड़ों उलमा के उस्ताज़ हैं, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़ हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसल के साबका मेंबर हैं और एक मुनफरिद एज़ाज़ कि हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के साया करम में चलने वाला जामे हुजवेरिया, उसमें उस्ताज़ुल हदीस भी हैं और
अपने कलम में, अपने अदब में, अहले सुन्नत में अदीब अहले सुन्नत के नाम से जाने जाते हैं। मेरी मुराद उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी दामत बरकातुहुल आलिया से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, आप तशरीफ़ लाए। मैंने ज़िक्र किया है जामे हजवेरिया का जो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के साए करम में है, और आपकी सरपरस्ती में मुझे भी वहाँ पढ़ाने की सादत हासिल है और आप वहाँ हदीस पढ़ाते हैं। तो हुज़ूर फैज़ आलम का जो एक इल्मी फैज़ वहाँ जामे हजवेरिया की सूरत में है, क्या फरमाएंगे ज़रा? मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि बहैसियत ख़तीब जामे मस्जिद माशाअल्लाह दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं कि वहाँ कितना फैज़ान है रिज़्क़ के हवाले से, मुख्तलिफ़ हवालों से, रूहानियत के हवाले से हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का। लेकिन ये सबसे बड़ा जो फैज़ान जिसे हम समझते हैं वो है इल्मी फैज़ान। सुभान अल्लाह। और हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक तो इल्मी फैज़ान कश्फ़ुल माजूब है, और दूसरा जामे हजवेरिया जो इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि 70 के करीब तलबा ने इस दफ़ा दौरा हदीस किया हुआ, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबों में इस वक्त जामिया हजवेरिया एक बड़े अच्छे मकाम पर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ असल जो फैज़ान है वो ये इल्मी फैज़ान है, क्योंकि सूफिया किराम का ये सूफ़ी बनता ही नहीं है जब तक उसके पास इल्म ना हो, और वो इल्म भी आगे पहुँचाता है और रूहानी फैज़ान भी पहुँचाता है। लिहाजा जामिया हजवेरिया अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और ये फैज़ान हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का आगे इल्म की सूरत में पहुँच रहा है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह, हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का एक उसलूब है कि किसी भी हस्ती का ज़िक्र बड़े मुनफरिद किस्म के अलक़ाबात के साथ करते हैं, और आप असदराज से समात कर रहे हैं कि उन अलक़ाबात में तकरार नहीं है, और एक नया लफ्ज़ और उस लफ्ज़ में एक नई शान और उस हस्ती का एक ज़िंदगी का एक नया पहलू और मुनफरिद पहलू आप ज़िक्र फरमाते हैं। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र फरमाते हुए आपने फरमाया है कि आप जो हैं वो शाह अहले हज़रत और बादशाह दरगाह वसलत हैं। बहुत ज़बरदस्त बात कही है जी। आले हज़रत, हज़रत का असल ये हुजूरी जो है जिसको हम कहते हैं, और ये दरबार के माना में आता है जी, यानी अल्लाह की बारगाह। और आले हज़रत जो लोग अल्लाह की बारगाह में पहुँच चुके हैं ये उनके भी बादशाह हैं। सुभान अल्लाह। यानी जिनको रसाई हासिल हो चुकी है अल्लाह ताला तक और उसकी बारगाह में पहुँच चुके हैं, ये माज उनमें से नहीं है बल्कि उनके भी बादशाह हैं। सुभान। और दरगाह वसलत यानी वो मकाम और वो दरगाह या दरबार जहाँ तक इंसान पहुँचता है, वसल सुभान, उसमें जो उसके अंदर भी आपको बादशाहत का मकाम हासिल है। तो ये आपकी वो खुसूसियात हैं यानी जो आम औलिया किराम से जो बारगाह खुदाबंदी तक पहुँच चुके हैं उनसे भी आपको मुमताज़ करते हैं कि आप सिर्फ बारगाह खुदाबंदी तक पहुँचे नहीं बल्कि उन पहुँचने वालों में आपको बादशाहत का मकाम हासिल है। सुभान। यानी सूफियाए ज़ाम आपने जो फरमाया कि सूफियाए ज़ाम जिस वसल खुदाबंदी पाने के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी, मुजाहदात, इबादत, दर्स व तदरीस अपना सब कुछ खर्च करते हैं, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ जो हैं उस तलब में रहते हैं। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ जो हैं वो उस बारगाह तक न सिर्फ पहुँचे हुए हैं बल्कि उन पहुँचने वालों के भी बादशाह है, पहुँचने वालों के भी इमाम और पहुँचने वालों मुफ्ती साहब अजीब बात यह है जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि मुरीदीन अपने पीरों की तारीफ़ में बड़े कलाबे में लाते हैं, सब कुछ करते हैं, होता है, इंसानी फितरत है। लेकिन ये बात कहने वाली वो शख्सियत है कि जो माज मुबालगा नहीं कर रही। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि ये मुबालगा कहने वाले हुजूर दाता साहब हैं, दाता साहब हैं, और दाता साहब हकीकत बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक तो ये बात भी है कि उन्होंने जो कुछ उनको देखा, फिर इन लोगों का कश्फ होता है जी, और इनको अल्लाह ताला वो मकाम उनका दिखा देता है। ऐसा लगता है कि हज़रत काजी फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के इस मकाम को अल्लाह ताला ने दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह पर मकशूफ़ किया, सुभान अल्लाह, और वाज़े कर दिया कि उनका कितना बड़ा मकाम। इससे हम हुजूर फैज़ आलम का जो मकाम है, उनका कश्फ का जो मकाम है और अल्लाह ताला की बारगाह तक रसाई का जो मकाम है, औलियाए किराम की शख्सियात की पहचान का जो मकाम है, वो भी वाज़े होता है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को इतनी अज़मत अल्लाह ताला ने, ये महज मुबालगा पर मबनी नहीं, हकीकत पर मबनी है। अच्छा, फिर एक अजीब बात और भी है जी, अगर हम बात में से बात निकलती है कि ये देखें कि सूफियाए किराम में हसद नहीं था। अल्लाह, हुज़ूर दाता साहब ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इन तमाम बुज़ुर्गों के बड़े बड़े अलक़ाब बयान किए।
اللہ ورنہ آج ہم جس مرض میں مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ ہم کہتے ہیں کوئی کسی کی تعریف کرے، ہم کہتے ہیں چھوڑو یار کیا ہے تم خواہ بخواہ بات کر رہے ہو. یہ ایک المیہ ہمارا، لیکن وہ بڑے اور بڑے جو صوفیاء کرام حقیقی اس میں اگر کوئی خوبی ہے بھی صحیح تو اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور نہیں ذکر قبول کرنے کرنے کے میں لیے تیار ہچکچاہٹ ہوتے ہیں. محسوس کرتے ہیں. ہمیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ القاب استعمال کیے یا دیگر بزرگوں کے لیے، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایسے لوگ کے جو قابل تعریف ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کے مقام کو ماننا چاہیے. اس سے ہماری عزت میں فرق نہیں پڑے گا، عزت ہماری بڑھے گی. سبحان اللہ سبحان تو یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے حضور ان داتا صاحب القابات کے رحمۃ ذکر اللہ کرنے علیہ میں. نے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو ابتدائی کیفیت ہے وہ عیاری اور رہزنی میں رہی، اور مرو سے باور کے مابین ان کا محاذ وقت تھا، مطلب ہے وہ چوری اور قذاقی کا کام تھا. یہ جو ایک دو تین حضرات کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے، اور اس میں یہ جو ایک انقلابی کیفیت ہے، یعنی کہ پہلے جیسا کہ پچھلے پروگرام میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی توبہ کا ذکر ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہے. یہ اس کے ذکر کرنے میں کیا حکمت خاص ہے کہ یعنی جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے؟ ایک تو اس میں جو بنیادی چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے رات دیکھی ہو جی اس کو دن کی قدر ہوتی ہے. تو یہ لوگ جب تاریکی کے زمانے سے نکلتے ہیں تو پھر آگے جب آتے ہیں تو جس طرح یہ دین سے وابستگی اختیار کرتے ہیں عام آدمی اس طرح نہیں اختیار کر سکتا، اللہ اکبر. کیونکہ ان کے اندر ایک انقلاب آتا ہے. اور عوام کے لیے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک راہزن کو اٹھا کر اس مقام تک پہنچا دے اللہ اکبر، کہ سبحان جو وصلت والوں کا بھی بادشاہ ہے. بن حضرت اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ بعض لوگ اپنے عمل کے حساب سے بڑی کوتاہی میں رہتے ہیں کہ بھئی شاید میں اب اتنا گناہ گار ہوں یا یہ کچھ ہوں تو شاید میں نہیں بخشا جاؤں گا. اور اس حوالے سے ہم تھوڑی بات کریں گے، لیکن معزز ناظرین ایک تھوڑے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب شریف اور ذکر ہے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. الفاظ ہیں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کی تشریح توضیح اور معانی کی وضاحت کے لیے ہمارے ساتھ استاذ العلماء اور بلا شبہ علم اور ادب اور معرفت میں ایک معروف ہستی حضرت مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں. حضرت بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو پہلو ذکر کیا جاتا ہے صوفیاء کا کہ پہلے وہ یہ تھے اور اللہ نے کوئی واقعہ ایسا کرا دیا کہ وہ اس کے بعد پھر مقبولان بارگاہ میں ہو گئے. تو اس کیفیت کے ذکر کرنے میں حضور فیض عالم جو معاصرین ہیں یا جو ہم بعد میں آنے والے ان کے لیے اصل میں وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کہ جب ان لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی پہلی کے حالت کیا تھی، پھر یہ کس مقام تک پہنچے، تو اگر ہمارے اندر کوئی خرابیاں ہیں تو ہمیں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ہم گزارش کرتے رہیں اور اس کی بارگاہ میں سوال کرتے رہیں کہ یا اللہ انقلاب پیدا فرما دے اور ہماری تبدیلیاں. ممکن ہے ان لوگوں نے ایسی دعائیں بھی مانگی ہوں راتوں کو جاگ کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کر دی، یا اللہ کا منشا یہ تھا. جی تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں گناہوں کے دلدل سے نہیں نکل سکتا، میری معافی نہیں ہو سکتی. توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کو توبہ کرتے رہنا چاہیے. اور حضرت ہم یہ اس کو ہم اپنے معزز ناظرین کی توجہ کے لیے، خود اپنی اصلاح کے لیے، کہ اگر ہم اس کو دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی نچلے طبقے کا یا بالکل غیر معروف کوئی فرد جو ہے وہ جب محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس محنت کے نتیجے میں دروازے کھولتا ہے تو وہ اپنے زمانے کا نامور بندہ بن جاتا ہے. جی بڑے بڑے مناصب پر آ جاتا ہے. جی اور اسی طرح ہم نے تو یہ اس کو ہم روحانی بھی لے سکتے ہیں، روحانی بھی کہہ سکتے ہیں بالکل. یعنی ایک طرف تو انسان محنت کرے اور دوسری طرف اپنے رب سے لو لگائے سبحان اللہ، اور اپنے رب سے عرض کرتا ہے، چونکہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے. سبحان اللہ. اور رحمان اور رحیم یہ اس کی صفات ہیں، اور وہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، وہ اپنے سب بندوں کے لیے رحمت فرمانے والا ہے. ایک جو لفظ آپ کے القابات میں ذکر ہوا آگے بڑھنے سے پہلے کہ آپ بھی سعالی کے قوم میں سے تھے، یہ کیا لفظ ہے؟ کوئی عہدہ ہے، کوئی خاص کیا؟ اصل میں تو سالوک کی جمع ہے جی، اور ایک تو نادار کو کہتے ہیں. جی،
اور دوسرا لغت میں یہ لکھا ہے کہ جو عرب کے لٹیرے ہوتے تھے ان کو سوالی کہتے تھے، تو یعنی یہ اس قوم میں سے تھے جو لوگوں میں لٹیرے معروف تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک تو لٹیرے وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے مالدار بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ فقیر قسم کے لوگ تھے اور لوٹ مار پر اپنا گزارا کیا کرتے تھے، لہٰذا دونوں معنی اس پر صادق آ سکتے ہیں۔ یعنی ان کی جو قوم تھی وہ لٹیری قوم مشہور تھی، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، آپ کا جو کا واقعہ ہے جی کہ اس راہزنی کی زندگی میں، یعنی چور اور ڈاکو ہونے کی جو زندگی تھی، مال لوٹنے کی زندگی جو تھی، اس میں وہ جو انقلاب آیا جی، حضور فیض عالم نے، ایک شخص مرو سے گزرا اس علاقے سے، جی تو جا رہا تھا اپنی کچھ تجارت کے لیے، تو لوگوں نے کہا بھئی نہ جاؤ، راستے میں ایک ڈاکو ہے جس کا نام فضیل ہے، وہ تمہیں لوٹ لے گا۔ اللہ لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے لٹیرے پن کے اندر بھی بڑی اچھی باتیں تھیں، جی جو الگ بیان ہو جائیں گی انشاءاللہ، ابھی آپ چاہتے ہیں کر دیتے، کہ وہ ایک تو غریبوں کو نہیں لوٹتے تھے، اللہ اکبر، دوسرا جو مسافر جاتا تھا اس کو بھی لوٹنے کے بعد اس کا زیادہ راہ کم از کم اس کے پاس چھوڑتے تھے تاکہ آگے پہنچ سکے۔ سکے۔ اللہ اکبر، تیسرا یہ ہے کہ عورتوں کو لوٹتے بھی نہیں تھے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، یہ خوبیاں تھیں ان کے اندر اس دور میں بھی، اس دور کے اندر، یعنی اس زندگی میں بھی، یعنی صورتحال کے اندر بھی۔ اللہ اس شخص کو لوگوں نے روکا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ راستے میں میں روک کر آپ کی معذرت چاہتا ہوں، کہیں یہ خوبیاں ہی ہاں وہی وہی سبب تو نہیں بنی وہ بنی سبب کہ ان اخلاقی اقدار کو اور عزت نفس کا جو، یعنی عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا، ان کو نہیں لوٹنا اور ذات راہ دے دینا ہے تاکہ وہ آگے کہیں نہ کہیں پہنچ سکے، یہ خوبیاں ہی تو نہیں کہیں؟ دیکھیں مفتی صاحب، بات اصل یہ ہے، ایک آدمی تسبیحات پڑھتا ہے، رات کو نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود رشوت لیتا ہے، کم تولتا ہے۔ ایک وہ آدمی، ہم نے ایسے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، بظاہر وہ مطلب یہ ہے کہ بڑے اس قسم کے ہوتے ہیں لیکن غریب پرور ہوتے ہیں، آج کے رحم دل ہوتے ہیں، بددیانت نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ان پر بھی نماز فرض ہے، ان کو پڑھنی چاہیے، وہ چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اصل چیز جو ہے حقوق العباد کا جو خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ تو یہ تو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے نفل پڑھے، ہم نے تسبیحات پڑھی، تو لہٰذا وہ حقوق العباد کا خیال رکھتے تھے، اس میں چلو وہ گڑبڑ بھی تھی، لیکن اس لحاظ کی وجہ سے اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انقلاب برپا کر دیا۔ اس شخص کو لوگوں نے روکا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں، تو اس نے ساتھ ایک قاری صاحب لیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں، پڑھتے وہ مسلسل پڑھتے کہ جب اس علاقے سے گزرے تو حضرت فضیل کو پتہ چلا، انہوں نے اپنا یعنی تیار ہوئے اس اپنے مقصد کے لیے، تو جب انہوں نے یہ سنا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دل جو ہیں وہ جھک جائیں، خشوع پیدا ہو جائے؟ بس وہ وقت آ گیا تھا، قرآن کی آیت کا ان پر اثر ہوا۔ یعنی ادھر حضرت فضیل جو ہیں انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا، ادھر قاری نے وہ آیت پڑھی۔ اب یہ مطابقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ عین اس وقت وہ آیت پڑھی گئی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اتنا عرصہ یہ کام کر رہا ہوں، تو اب تو کم از کم میرا دل جو ہے اس پسیج جانا چاہیے اور میرے دل کے اندر رقت پیدا ہونی چاہیے، مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ بنیاد بنی ان کے اس راہزنی کا جو طریقہ تھا اس کو ترک کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں قرآن پاک تو بہت پڑھا جاتا ہے، بہت سنا جاتا ہے، لیکن آیت کا یہ جو اثر ہے کہ وہ کانوں سے اتر کر دل تک پہنچ جائے اور زندگی میں انقلاب برپا کر دے، کیا یہ تب ہی ہوتا ہے جی کہ دو چیزیں ہیں، یا تو انسان خود قرآن پاک کو اس نقطہ نظر سے سنے کہ میں نے اسے حاصل کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ محض ایک قرات ہم نے سن لی خوش آوازی کے ساتھ، یہ بہت اچھی بات ہے قرآن پاک، لیکن یہ کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، قرآن ہمیں کیا ہم سے مانگتا کیا ہے، مطالبہ کیا کرتا ہے۔ اگر ایک تو یہ ہے کہ انسان اس نیت سے قرآن پڑھے کہ میں نے اسے ہدایت حاصل کرنی، اس نیت سے پڑھے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اس کے ساتھ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یا اللہ کی طرف سے کرم ہو جائے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ کر دے کہ وہ اس آیت سے سبق حاصل کر لے، یہ دونوں باتیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو جائے تو پھر قرآن انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی دعا سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن سنا
تو انقلاب آ گیا. جی جی. ادھر حضور کی دعا موجود تھی اور ظاہر اس کی نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے قرآن سنایا جو سنایا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں اس میں یہ درس ملتا ہے کہ ہم خود بھی قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھیں اور سنیں کہ ہمیں اس سے ہدایت ملے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کے اندر ہدایت تو ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں بھی اس ہدایت سے بار بار فرما. سبحان اللہ. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیہ کریمہ سنی تو رقت طاری ہو گئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا. اس کے بعد حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انقلابی زندگی کا آغاز ہوا، توبہ کر لی، تو اس کے بعد جو پہلے کیا ہوا تھا اس کی فہرست بنائی ہوئی تھی. عجیب بات، اس کے بارے میں کیا فرمائیں یعنی گے؟ کمال کی بات ہے کہ جتنے لوگوں کو لوٹا تھا جی ان کی فہرست بنائی ہوئی تھی. اب کوئی لٹیرا جو ہے کب فہرست بناتا ہے؟ لیکن عجیب بات ہے، وہ تو لے لیا، بات ختم ہو گئی، آپس میں ساتھیوں میں تقسیم کر دیا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ شروع سے ہی اللہ نے ان کو چونکہ منتخب کیا تھا ایک عظیم مقصد کے لیے، تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اگرچہ ان کا بظاہر اس وقت یہ مقصد نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ تاکہ جب ان کو پاک کرنا ہے تو خوب پاک ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی ایک تو یہ کہ اس عمل کو چھوڑ دیں، اور دوسرا جو لوگوں کا مال ان کے پاس ہے یہ بھی واپس چلا جائے اور ان کو اچھی طرح پاکیزگی حاصل ہو جائے. لہٰذا انہوں نے جس کا مال لوٹا ہوا تھا اس فہرست کے مطابق ان کو واپس کر. حضرت یہ بات تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اور حالات کی طرف اگر ہم اس کو لے کر آئیں تو ایسا ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مشاہدے میں کہ بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں، جی کرتے ہیں، اپنے گناہ سے رجوع کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو عمل ہے کہ جو پیچھے لوٹا ہے، جو کرپشن کی ہے یا جو زیادتیاں کی ہیں لوگوں پر، یعنی اس کی واپسی کا یا اس کا کوئی اہتمام نہیں، یہ واقعہ ہمیں کیا خبر دیتا ہے؟ اس سے تو کیا یہی فرمائیں؟ پتہ چلتا ہے جی کہ ہمیں وہ مال بھی واپس کرنا چاہیے. جی البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا مال میں نے لوٹا ہے، کس کس کا لوٹا ہے، کہاں کیا کیا ہے، اور اس والے سے پریشانی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے ذمہ فلاں کا مال ہے تو وہ بلا جھجک ان سے معذرت کر کے یعنی توبہ کا کمال یہ ہوا، توبہ کا کمال یہ، اصلاح کا کمال یہ ہوا کہ وہ واپس پلٹے. واپس پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ میں کس منہ سے واپس کروں گا، مجھے کیا کہیں گے. بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس شخص نے ہمارا مال لیا ہے، تو اس صورت میں اور مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ توبہ کا کمال ہے کہ وہ کہ بھائی مجھ سے یہ ہوا تھا، یہ آپ کا مال ہے، آپ لے لیں. یعنی بے شمار لوگ ہمارے مطلب سامنے ہیں کہ وہ انہوں نے فراڈز کیے، بینکوں سے بڑے اور کرا کے معاشرے میں کسی جگہ پر پہنچ گئے اور پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی، اپنے آپ کو اچھا بھی کر لیا، ایک اچھی بات ہے. لیکن وہ جو انہوں نے حقوق العباد میں کوتاہیاں کی ہیں، جو لوگوں کے مال لوٹے ہیں، جو لوگوں کا مال خبن کیا ہے، جو زیادتیاں کی ہیں، وہ اس کو واپس کرنے کے لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے حضور کیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدواوین والثلاثہ، یہ جو دیوان ہیں نامہ اعمال یہ 3 قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، یعنی اگر بندہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، وہ شرک اور کفر ہے، جب کفر اور شرک پر مر کے تو معاف نہیں ہوگی. دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے، وہ ہیں حقوق اللہ کے حقوق. نماز نہیں پڑھی تو اللہ چاہے معاف کر دے، چاہے نہ معاف کرے. اور تیسرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ حقوق العباد ہیں، جب تک بندہ نہ معاف کرے. لہٰذا حقوق العباد کے لیے ضروری ہے کہ بندے سے معاف کرائے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو پتہ ہے کہ فلاں کے حقوق ہیں، اس سے معافی مانگ لے، ایک پتہ نہیں ہے کہ کس کے میرے ذمہ ہیں، تو اس کے لیے میرے خیال میں جو بہترین طریقہ ہے کہ اس کو اتنا مال صدقہ کر دینا چاہیے، اور وہ صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا جس کا مال تھا. جس طرح اگر کسی کا گمشدہ مال مل جاتے تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ مالک نہیں ملتا تو صدقہ کر دو، خود غریب ہو تو لے لو، نہیں تو صدقہ کر دو، اور یہ نیت کرو کہ اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے. لیکن توبہ کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ وہ ان کو واپس کرے، اور اس نے اپنی زندگی کا آغاز اس لوٹ مار سے پہلے جس لیول پہ تھا وہاں پر آئے، اپنے آپ کو اس درجے پر لائے، یا اللہ نے اگر اس کو توفیق دے دی ہے تو وہ ان کو واپس کرے، اگر نہیں ہے تو ان سے معافی مانگے، ان سے معافی مانگے، اور مال نہیں ہے سامنے اپنا اس کے بغیر توبہ کی جو حقیقی روح اور اس کی برکت ہے، جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کامل توبہ ہے، یہ کامل توبہ ہے کہ سب کچھ واپس کی. معزز ناظرین، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ
اور توبہ کرنے کے بعد حقوق العباد میں ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ اپنے عمل کے ساتھ کیسے فرمایا، دیگر ذکر ہوتا ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ہم ذکر کر رہے تھے آپ کی توبہ کا بھی، اور توبہ کرنے کے بعد اس سے پہلی زندگی میں جو حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوئیں آپ نے سب سے پہلے ان کا ازالہ فرمایا، اور جس کا جو مال لوٹا تھا، جو زیادتی ہوئی تھی، آپ نے اس کو واپس کیا، اور واپس کرنے کے بعد اس مرتبے اور مقام پر پہنچے کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ اکابر صوفیاء میں سے ہوئے ہیں. کیا فرمائیں گے حضرت؟ یعنی صوفی اور پھر اکابر. یہ صوفی کے مختلف درجات ہیں جی. اور صوفیاء کرام نے، یعنی جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، کشف المحجوب ہے، یہ دیگر صوفیاء نے، انہوں نے صوفی کے لفظ پر بڑی مختلف اقوال نقل کیے ہیں. جی. سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جس کا اندر صاف ہو وہ صوفی ہوتا ہے، دل صاف ہو، اللہ، اور دل کے اندر اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو. واہ واہ. مجھے جو اس میں سب سے اچھا، ویسے الحمدللہ سارے جملے اچھے ہیں، جی. ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کہ صوفی وہ ہے کہ لا یملک ولا یملک. صوفی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اللہ، کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے سوا سب کچھ اپنے دل سے نکال چکا ہوتا ہے. واہ واہ. یعنی اب مطلب یہ ہے کہ وہ روٹی بھی کھاتا ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے، دنیاوی زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا. سبحان اللہ. دوسرا یہ ہے کہ لا یملک، وہ کسی کا مملوک بھی نہیں ہوتا، یعنی کسی کا غلام بھی نہیں ہوتا. واہ واہ. مثلا ہم نفس کے غلام ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، سونے چاندی کے غلام ہیں، وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا. وہ مملوک ہوتا ہے صرف رب کی ذات کا ہوتا ہے. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ہے فنا کا مقام، کہ انسان جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز سے ماورا ہو جاتا ہے. اب وہ دنیا کی چیزوں کو ضرورت کے تحت اختیار تو کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا. سبحان اللہ. اور اسی طرح پھر وہ کسی دوسرے کو رب کے سوا یا اللہ کے رسول کے سوا کسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا. یعنی کسی کی بات نہیں مانتا، اپنی خواہشات، جس طریقے سے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو جو غلام ہوتا ہے وہ تو اطاعت کرتا ہے اپنے مولا کی، تو وہ صرف اپنے رب اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مولا سمجھتا ہے، لہٰذا انہی کی بات مانتا ہے، اور پھر اگر کسی کی بات اس کے مطابق ہے تو مانتا ہے، ورنہ نہیں مانتا. یہ ہے صوفی کا مقام، اور یہ اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور ان میں بھی پھر اکابرین، ان میں بھی جی اکابرین میں یہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کے توبہ کر لینے کے بعد اور معاملات کے بعد فرمایا کہ آپ گھر سے روانہ ہوئے اور بیت اللہ شریف کے مجاور بن گئے. اچھا، مجاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی ہونا. جی. جوار سے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ نے اپنا ڈیرا لگا لیا، بیٹھ گئے وہاں پہ، بیٹھ کے وہاں. اور وہاں ظاہر بات ہے انہوں نے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا کہ وہاں انہوں نے مختلف صوفیاء سے فیض بھی حاصل کیا. اچھا، بیت اللہ شریف کو اس مرکز بنانے کی کوئی خاص حکمت؟ اس کی حکمت یہ کہ اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. یعنی یوں سمجھے کہ سب اور پوری دنیا سے آنے والے لوگ جو ہیں صوفیاء اکابرین کا وہاں، تو ان سے استفادہ بھی اور افادہ بھی. جی. یعنی ان کو آنے والوں کو فائدہ پہنچانا اور آنے والے بزرگوں سے فائدہ لینا، یہ دونوں وہاں بڑے آسان ہے کہ پوری دنیا سے آتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ نے اس کو مرکز بنایا، مجاور بنے، تاکہ صوفیاء سے فیض حاصل کریں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں. اچھا، اس سے ایک جو چیز سامنے اور سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض صوفیاء جو ہیں ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے اسفار کیے، بڑے بڑے سفر کیے، ڈھونڈا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اکتساب فیض کیا، اور فنون، علوم، تصوف، معرفت. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں ان کی آمد ہے، جہاں انہوں نے آنا ہے، کہ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تو ظاہر ہے انہوں نے آنا ہی ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر. تو یہ دونوں جو طریقے ہیں، دونوں طریقے بالکل، دونوں پر کیا فرمائیں گے آپ کے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ
میں تو جو اس مطالعہ سے چیز حاصل وہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام کی زندگی کے 3 مراحل. جی پہلا مرحلہ ہے علم کا حصول. سبحان اللہ. کبھی بھی وہ علم کو انہوں نے نہیں چھوڑا، یا یہ کہ علم لدنی رب نے عطا فرما دیا. جی علم کے حصول کے بعد پھر وہ مجاہدے کرتے تھے. حضور اسی وقت 25 سال عراق کے جنگلوں میں پھرتے رہے. مجاہدوں کے بعد پھر وہ بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم بھی دیتے تھے، تزکیہ قلوب بھی کرتے تھے. تو یہ 3 مراحل تھے. تو انہوں نے تو اس مقام کو حاصل، یعنی اس مقام کو اپنے لیے مرکز بنایا، جس طرح پہلے آپ نے فرمایا کہ وہاں تاکہ لوگ ہر قسم کے لوگ آئیں اور ان سے مجھے بھی فیض حاصل ہو، میں بھی ان کو فیض پہنچا دوں. تو وہ اس سیرا نوردی جو ہے اس کی بجائے یہ ان کے لیے بہتر تھا. مطلب یہ آپ نے اصل مقصد یہاں حاصل ہو رہا تھا، اصل مقصد لہٰذا ان کو پھر سیرا نوردی کی ضرورت سبحان نہیں. اللہ. حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب اور مفتی صاحب نے چلتے چلتے ایک اتنی خوبصورت بات فرما دی ہے، میں اسے ضرور اپنے معزز ناظرین کے لیے دہراؤں گا کہ صوفیاء اعظام جو ہیں ان کی زندگی کے 3 مراحل جو ہمارے لیے رہنما ہیں، جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ جب رجوع ہوا یا جب توبہ کی توفیق ہوئی تو اس کے بعد سب سے پہلا مرحلہ علم کا حصول، اور علم کے حصول کے بعد دوسرا مرحلہ مجاہدات کا، عبادت و ریاضات کا، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، اور جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ فیض آگے پہنچانے کا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بالکل یہی وہ مرحلے ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بھی زندگی کے حالات تھے اس کے بعد توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کو مرکز بنایا، وہاں بیٹھے کیونکہ وہ مرکز تھا، ہے اور قیامت تک کے لیے رہے گا. تو وہاں بیٹھ کر انہوں نے علم بھی حاصل کیا اور وہیں بیٹھ کر مجاہدات بھی، یہ دونوں مراتب طے کیے. اور اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے چل کر پھر کوفہ تشریف لائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام حمام ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے. کیا فرمائیں گے وہاں سے آنے کے بعد پھر امام صاحب کی خدمت؟ یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اس پوزیشن میں رہے کہ وہ آپ کی جو مجلس شورا تھی اللہ، جس میں فقہی مسائل پر بحث ہوتی تھی اور ایک ایک مسئلے پر ایک ایک مہینہ بحث ہوتی تھی، اور وہ کم از کم 40 ان میں مجتہد تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس مجلس میں صوفیاء بھی تھے، جس طرح قاضی فضیل تھے، اور حضرت داؤد طائی تھے، حضرت عبداللہ مبارک جیسے محدث بھی تھے، یہ سارے لوگ تھے. اب اس مجلس میں جب مسائل پر بحث ہوتی اور پھر وہ مسئلہ لکھ لیا جاتا تھا، تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا علم حاصل ہوا ہوگا. سبحان اللہ. جب وہ ان تمام بڑے بڑے محدثین، لغت کے امام بھی اور محدثین، ان میں یہ شامل تھے. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی، اس سے بڑھا کیا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا علم تھا امام صاحب کے پاس. سبحان اللہ. مرکز علم، لہٰذا انہوں نے بہت بڑا مقام حاصل کیا علمی طور پر بھی. سبحان. یعنی ایک طرف آپ کی روحانی جی وہ ترقی اور توبہ اور عبادات اور ریاضات اور مجاہدات، اور دوسری جانب امام اعظم ابو حنیفہ اور فن حدیث میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی بڑی بلند روایات آپ سے منقول ہیں. فن تصوف و معرفت میں بہت بلند کلام حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا. آگے بڑھنے سے پہلے حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 2 چیزیں اکٹھی کی ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی زندگی کی، ایک طرف مجاہدہ ہے اور دوسری طرف امام صاحب کی خدمت میں حاضری اور اکتساب فیض ہے. یہ معاصرین جو کچھ ہم مطلب دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے درس ہے نا جی کہ آج بھی جو لوگ اس مسند پر فائز ہیں، رشد و ہدایت کی منزل پر، تو وہ علم کے بغیر رشد و ہدایت نہیں ہو سکتا. یعنی ضروری ہے کہ آج جو ہمارے آستانے ہیں، جو گزر گئے انہیں اپنی اولاد کو علم دین کی طرف لانا چاہیے، اور ساتھ یہ تربیت بھی کرنی چاہیے. دونوں چیزیں. یعنی ہمارے جتنے آستانے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے، تو ان کو یہ کتابیں پڑھ کر کے، ان بزرگوں کے حالات پڑھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ولی علم کے بغیر نہیں بن سکتا. حضرت بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ جو حضرات موجود ہیں، اگر یہ خود اپنے اکابرین کی زندگیوں اور تاریخ پر اگر نظر ڈالیں کہ وہ ان مرتبے اور مقامات پر کیسے فائز ہوئے، تو علم کی طریقے ان کے پاس کتنا بڑا علم تھا.
وہ بھی ان کے لیے کافی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اکابرین جو ہیں وہ اپنے زمانے کے ممتاز کیسے ٹھہرے، جیسے کہ آپ نے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جو ایک عام پڑھا ہوا آدمی ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا، سبحان اللہ، جبکہ وہ ایک صوفی مشہور ہیں، ایک ولی مشہور ہیں، لیکن وہ اتنے علم کے بلند مقام پر فائز تھے. سبحان اللہ. تو یہ اس کی بہتری کے لیے یعنی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے بہتری اس کی وجہ یہ ہے حضرت جی کہ آپ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہرحال ان اکابرین کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. لوگوں کی عقیدتیں ہیں، لوگوں کی محبتیں ہیں، اور لوگوں کا ایک روحانی نسبتی ایک تعلق ہے، لوگ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بہرحال منسلک ہیں. تو لیکن ان کی وہ تشنگی جو ہے وہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام جو اس وقت یہ دنیاوی جو مسائل ہیں ان سے بیچارے پریشان ہو کر کے اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں جی، اور وہ ان آستانوں پر جاتے ہیں، اگر ان کو وہاں سے سکون نہیں ملتا یا ان کو روحانیت نہیں ملتی یا اسلامی طریقہ کار کی تعلیم نہیں ملتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. جی، ایک طرف ان کو اللہ کو یہ جواب بھی دینا پڑے گا کہ آپ کو لوگوں نے مقتدا بنایا تھا، اللہ، لوگوں نے آپ کے آستانے پر یہ چیزیں تلاش کرنے کے لیے حاضری دی، لوگوں کا رجوع ہوا، لوگ آئے، لوگوں کا آپ نے کیا دیا ان کو. اللہ اکبر. تو یہ بہت بلکہ معمولی بات یہاں تو نہیں یہ ہے کہ بس لینا ہی لینا ہے، دینا تو اب بجائے دینے کے. تو مقصد یہ میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ ہمارے وہ صوفیاء کرام تو لوگوں کی مالی خدمت بھی کرتے تھے، سبحان اللہ، ان کی حاجات کے مطابق حاجات بھی پوری کرتے تھے. تو اس لیے اگر ہم آج سے یہ سلسلہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ان آستانوں پر بھی بڑی برکت آئے گی، رزق کی بھی فراوانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سے بھی ہم نے یہی سبق حاصل کیا، اور ہم آج ذکر کر رہے تھے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ابھی تک ہم نے آپ کے جو القابات ہیں اور آپ کی جو توبہ اور توبہ سے پہلے کی زندگی اور اس کے بعد جو آپ کی مجاہدہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مجلس اور حاضری، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے اپنی زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری ہے اس کا ذکر ہوا ہے. معزز ناظرین، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی پر کشف المحجوب شریف کی روشنی میں گفتگو مزید جاری رہے گی. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے علم سے اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس پروگرام کی تشریح اور توضیح کو رونق بخشی. معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اسی ہستی کے ذکر پاک کے ساتھ. اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.